अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 फरवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन किराम, रात गए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर ड्रोन हमले किए गए हैं जो यमन से हूसियों की जानिब से भेजे गए थे, जबकि रियाज के अंदर धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। इसके अलावा सऊदी इत्तिहाद ने यह दावा किया है कि रात गए आने वाले 6 ड्रोन तैयारों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, सऊदी इत्तिहाद के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि अब तक के सऊदी अरब पर तकरीबन 550 से ज़ायद ड्रोन हमले हो चुके हैं और 360 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है, जिसे सऊदी इत्तिहाद ने फ़िज़ा में नाकाम बना दिया था। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि वो पीर के रोज़ सऊदी अरब के हवाले से इंतहाई अहम स्टेटमेंट जारी करने जा रहे हैं। आप जानते हैं सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका की जानिब से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान जमाल खाशोगी कत्ल में मुलव्विस हैं, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से पाबंदियां सऊदी अरब पर लगाने की धमकियां भी दी गई हैं। आगे बढ़ने से जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन ईरान से इराक से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि शाम में ईरानी जंगजुओं पर अमेरिका ने जो फ़िज़ाई हमला किया है, इसके रद्द अमल में ईरान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि शाम के अंदर ईरानी ठिकानों पर बमबारी करना ये खुलम खुला जंग के मुतरादिफ है, लिहाजा अमेरिका को वार्निंग है कि वह ईरानी ठिकानों पर शाम में बमबारी ना करे। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि बगदाद के अंदर और इराक के अंदर अमरीकी अहदाफ को ईरान टारगेट नहीं कर रहा है, जबकि अमरीका का दावा है कि ईरान इराक के अंदर अमरीकी अहदाफ को टारगेट कर रहा है, जिसके रद्द अमल में अब अमरीका भी ईरानी अहदाफ को शाम के अंदर इराक के अंदर टारगेट करेगा। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने ईरान का दौरा किया है। तेहरान में आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इराक के अंदर बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने और अमरीकी अहदाफ के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयों पर इत्तिफ़ाक़ किया है। जबकि नाज़रीन कहा जाता है कि ईरान और इराक के दरमियान बैंकिंग चैनल्स के थ्रू एक दूसरे की मदद पर भी इत्तिफ़ाक़ हुआ है। कहा जाता है कि अरबों डॉलर इराक के ज़रिए से ईरान हासिल कर रहा है और अमरीकी पाबंदियों के मुतबादल के तौर पर इराक के वसाइल को ईरान इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन अफ़गान शहरी जिनको बमबारी करके काबुल हुकूमत और इत्तिहादियों ने शहीद किए हैं उनकी तादाद 84 के लगभग है, जिनमें 40 से ज़ायद शहरी शहीद हुए हैं और 40 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 3 मसाजिद को और दीगर मकानात को, दुकानों को, बाज़ारों को और इसी तरह से स्कूलों को भी तबाह कर दिया गया है। काबुल हुकूमत की ये दरिंदगी है जिसके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा को और दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है। इसके अलावा रात के अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस में झड़पें हुई हैं जिसके नतीजे में 26 काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 17 काबुल फौजी सरेंडर हो गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि 8 चेक पोस्टें भी उन्होंने फतह की हैं। साथ सामने आ रही हैं। अशरफ गनी ने कहा है कि गैर मुल्की फ़ौजें जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं वो हमारी हीरोज़ हैं, लिहाजा हम उनकी कदर करते हैं और गैर मुल्की फ़ौजों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान को स्टेबल करेंगे, जिस पर अफ़गान तालिबान ने शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि काबुल हुकूमत गैर मुल्की फ़ौजों से मदद लेकर अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काबुल हुकूमत दावा कर रही है, काबुल हुकूमत की जो वज़ारत ख़ारजा है उसकी जानिब से यह बयान जारी हुआ है कि
رشیا کی جانب سے طالبان کی حکومت نہ آنے کا یقین دلایا گیا ہے کہ روس بھی افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کو آنے نہیں دے گا، بلکہ اشرف غنی کی جمہوری حکومت کو سپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک افغان طالبان کی جانب سے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ رشیا افغان طالبان کے خلاف ایسا بیان دے سکتا ہے، بلکہ کابل حکومت جان بوجھ کر یہ بیان دے کر طالبان کے خلاف ایک ہوا دے رہی ہے، ایک پروپیگنڈا مہم کر رہی ہے۔ کچھ افغان طالبان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام پاکستان سے ہے۔ ایک تازہ خبر پاکستان کے مشہور میڈیا نیٹ ورک ایکسپریس ٹریبیون پر نشر ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کے ایک بڑے کمانڈر پشاور کے اندر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کا نام مولوی عبدالہادی بتایا جاتا ہے، اور انہیں افغانستان کے اندر طالبان کی جانب سے گورنر بھی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، لیکن طالبان کی جانب سے اس کی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام پاکستان کی جانب سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف امریکی رپورٹ کو مسترد کیا گیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سالمیت کے لیے اور سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گا، اور سعودی عرب کی موجودہ حکومت کی جانب سے جمال خاشقجی قتل کیس کی رپورٹ کو پاکستان سراہتا ہے، اور امریکہ کے کسی بھی جارحانہ حملے یا کارروائی کے نتیجے میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، سعودی عرب کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ ٹیکسوں کے نظام کو بہتر بنانے اور فری ٹریڈ کرنے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ کارروائیاں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب گہرے دوست ہیں، اور ان رابطوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ اس سے بھارت، اسرائیل، امریکہ کے عزائم خاک پہ مل گئے ہیں، جو عرب ملکوں کو پاکستان سے توڑنا چاہتے تھے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کام بھارت کے اندر سیاسی رسہ کشی جاری ہے، اور مختلف ریاستوں میں جو ریاستی انتخابات ہیں اس کے لیے کمپین بھی جاری ہے۔ تامل ناڈو، ویسٹ بنگال اور اسی طرح سے آسام کے اندر انتخابی دنگل سجنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے امیت شاہ بھی تامل ناڈو پہنچے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بم دھماکوں کے ذریعے سے بی جے پی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو راہل گاندھی ہیں کانگریس کے لیڈر، انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس وہ بھارت کے ریاستی اداروں کو تقسیم کر رہی ہے، اور مودی دہشت گرد خود چائنا کے سامنے سرنڈر کر کے بھارت کو رسوا کر چکا ہے۔ جبکہ ناظرین کام بی جے پی کی جانب سے کانگریس اور دیگر جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انہیں مودی حکومت کے بھارت کو پرموٹ کرنے یا گریٹر بھارت بنانے کے خواب کے راستے میں رکاوٹ اور حائل گردانا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کام ریاست یو پی، جہاں پر بی جے پی دہشت گرد حکومت ہے، اس کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جو لو جہاد کے نام سے مسلمانوں کے خلاف قانون بنایا گیا ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تمام کے خلاف ہے، کہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے مسلک کی لڑکی کو زبردستی جبراً مذہب تبدیل کر کے شادی کرے گا تو یہ قانوناً جرم ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کوئی اگر کسی ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرتا ہے تو یہ دراصل قانون اس کے خلاف بنایا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ بھی بھارت ہی سے ہے۔ ناظرین کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سکھوں کا فارمرز پروٹیسٹرز کا احتجاج جاری ہے، اور انہوں نے مودی دہشت گرد کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ بی جے پی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ریاست پنجاب کا معاملہ ہے، یہ پورے وفاق کا یا بھارت کا معاملہ نہیں ہے۔ جبکہ سکھ فارمرز پروٹیسٹرز گزشتہ 3 ماہ سے سڑکوں پر ہیں، اور ان کی جانب سے اپنے مطالبات پورے کیے بغیر احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور خالصتان کے جھنڈے جگہ جگہ پر پوسٹر آویزہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران تقریباً 141 جو فارمرز تھے، ان میں سے بیشتر سکھ تھے، وہ خودکشیوں کی وجہ سے جانیں دے چکے ہیں، کیونکہ ان پر بھاری قرضے تھے، اور مودی دہشت گرد کے متنازع قوانین کی وجہ سے ان کے لیے زندگیاں گزارنا مشکل تھا۔ جبکہ سکھوں کے فارمرز پروٹیسٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنے ان کسان بھائیوں کی وہ قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور مودی دہشت گرد سے انتقام لے کر رہیں گے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام امریکہ سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہو رہا ہے کہ امریکہ پر $29 ٹریلین کا قرضہ چڑھ گیا ہے، جس میں زیادہ تر قرضہ جاپان کا ہے۔ سب سے بڑا ملک جاپان ہے، جس نے امریکہ کو $1 ٹریلین
270 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ دے رکھا ہے، اور اسی طرح سے چائنا نے بھی تقریباً 1 ٹریلین اور 80 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ دے رکھا ہے، جبکہ بھارت بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے بھی امریکہ کو 216 ارب ڈالر کا قرضہ دے رکھا ہے۔ لیکن بہت سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کی دراصل کچھ ایسے اثاثے ہیں امریکہ کے اندر جن کو وہ قرضے کے طور پر گردانتا ہے، اور بھارت پر قرضہ تقریباً 600 ارب ڈالر سے زائد کا ہے، جو مودی حکومت میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ نسبی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی جانب سے جو کرونا وبا کی وجہ سے امریکی معیشت کو عوام کو نقصان ہوا ہے، اس کے لیے تقریباً 1.9 ٹریلین ڈالر کا امدادی پیکج منظور کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ نسبی کام وائس آف امریکہ نے خبر دی ہے کہ جو بائیڈن رومن کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عیسائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جان ایف کینیڈی کے بعد دوسرے ایسے رومن کیتھولک مذہب سے تعلق رکھنے والے صدر ہیں جو باقاعدہ چرچ کے اندر ہفتہ وار جا کر عبادتیں کرتے ہیں اور باقاعدہ سخت قسم کے عیسائی نظریات کے حامل ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف رومن کیتھولک مذہب ماضی میں کتنا خطرناک رہا ہے، اور اب جو بائیڈن کی صورت میں اسلامی ملکوں کے خلاف کتنے حملوں کا خدشہ موجود ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام ترکی، عراق اور ایران کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ نازک کام عراق کے اندر ترکی بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ عراق کی حکومت کے ساتھ ترکی کے رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر عراق کے اندر کرد باغیوں کے خلاف ترکی عملاً فوجی آپریشن کر رہا ہے، جس پر ایران کو تکلیف ہے۔ ایران کی جانب سے ترکی کو کہا گیا ہے کہ وہ عراق سے نکل جائے۔ ترکی کا کیا کام ہے عراق کے اندر رہنے کا، جس پر عراق کے اندر موجود ترکی کے سفیر نے ایران کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کا کیا تعلق بنتا ہے کہ وہ عراق کے اندر غیر ملکی فارنرز جو ملیشیا ہیں، جنگجو تنظیمیں ہیں، ان کے ذریعے سے وہاں کے امن و امان کو خراب کرے، جبکہ پچھلے 15-20 سالوں سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ عراق کے حالات کو خراب کرنے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا ترکی عراق کے اندر موجود رہے گا، وہاں پر سرمایہ کاری بھی کرے گا اور تعمیراتی کام بھی کرے گا، وہاں کے لوگوں کو خوشحال بھی کرے گا، اور ساتھ ساتھ جو کرد باغی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن بھی جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں شام کے اندر بھی ترکی موجود ہے، جس پر ایران کو اعتراض ہے، اور ایرانی جنگجو مسلسل ترکی کے خلاف حملے بھی کرواتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ترکی نے کہا ہے کہ ایران کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور عراق اور شام کے اندر ترکی کے مفادات کو ٹھیس اگر پہنچی تو ایران کو بھرپور اور سخت طریقے سے جواب ملے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر 450 سے زائد نئے خاندانوں کو ترکی کی جانب سے مکمل سپورٹ فراہم کی گئی ہے۔ 40 لاکھ سے زائد شامی مہاجرین کو ترکی کے اندر اچھے انداز میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ طیب اردگان نے یورپ پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ شامی اور عراقی ریفیوجیز کے معاملے میں ترکی کے ساتھ تعاون کرے اور انسانیت کی تذلیل نہ کرے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مراکش اور تیونس سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مراکش بھی ایک اسلامی افریقی عرب ملک ہے۔ وہاں کے سابق وزیر اعظم نے انکشاف کیا ہے کہ ابھی بھی عرب بہار ختم نہیں ہوئی، یعنی عرب سپرنگ جو شروع ہوئی تھی 2011 کے اندر ہے، جس میں شام کو، لیبیا کو، تیونس کو، الجزائر کو، مراکش وغیرہ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی عرب ملکوں کے اندر حالات خراب کروانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لہٰذا عرب حکمرانوں کو اپنی عوام کے مسائل حل کرنا ہوں گے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ ایک کے بعد ایک عرب ریاست خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، تیونس کے اندر بڑی پارٹیوں نے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور تیونس جو اسلامی ملک ہے جہاں پر قیس بن سعید کی اسلامی حکومت ہے، ان کی حکومت کو گرانے کے لیے دشمن ممالک کے سازشیں کر رہے ہیں اور خانہ جنگی کے حالات ایک مرتبہ پھر بھڑکائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام میانمار سے اور اسی طرح سے آرمینیا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ میانمار کے اندر فوجی انقلاب تاحال جاری ہے۔ فوجی بغاوت کے بعد مظاہرین کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور متعدد پروٹیسٹرز پولیس کے ساتھ اور فوج کے ساتھ جھڑپوں میں مارے جا چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے اندر جو میانمار کے جانب سے مندوب تھے انہوں نے فوج کے خلاف تقریر کی ہے، جس پر فوج نے جو اقوام متحدہ کے اندر ایمبیسڈر تھے، مندوب تھے میانمار کے، جو گزشتہ حکومت کے دور میں لگائے گئے تھے، انہیں معطل کر دیا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یورپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے
म्यांमार के फौजी अहदेदारों पर पाबंदी आयद कर दी गई हैं, जबकि नाज़िम आंग सान सूची जो म्यांमार की हुक्मरान थीं, जिनके बारे में इल्ज़ाम है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम में यही खातून मुलव्वस रही हैं, उनको फ़ौज ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रखा है और उन्हें अजियतें दी जा रही हैं। साथ साथ नाज़िम आर्मीनिया से खबर है कि आर्मीनिया के अंदर भी सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। फ़ौज और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफात हैं। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का फ़ौज ने मुतालबा किया, जिसके बाद जो आर्मी चीफ थे आर्मीनिया के, उन्हें ईसाई वज़ीर आज़म ने मुअत्तल कर दिया। लेकिन ताहाल सदर जो आर्मीनिया के हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर अमल नहीं किया और आर्मी चीफ को मुअत्तल नहीं किया है। और इस वक्त भी आर्मीनिया के अंदर एमरजेंसी की कैफियत है, लोग सड़कों पर हैं और हुकूमत भी परेशान है। बहरहाल दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, गुलाम नबी मदनी, और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।